अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं एक सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स करूँगा जिसमें लास्ट 24 आवर्स में जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं उनके बारे में मैं एक छोटी शॉर्ट वीडियो बना के जवाब दूँगा। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं। ये मिस्टर इलियास मन्नान ने किया है। मिस्टर इलियास अक्सर बहुत अच्छे सवाल करते हैं। इनका सवाल मैं इंग्लिश में पहले पढ़ देता हूँ, फिर मैं ट्रांसलेट कर दूंगा उर्दू में। मिस्टर इलियास पूछते हैं, इज़ इट ट्रू डॉक्टर दैट लिम्फ नोड्स आर गुड साइंस ऑफ इम्यून सिस्टम विच वर्क्स वेल? ऑल्सो लिम्फ नोड्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो मिस्टर इलियास पूछना चाह रहे हैं कि जो लिम्फ नोड्स हैं, जो गुठलियाँ होती हैं बाजू के अंदर और ग्रॉइंस में, क्या इसकी स्वेल होना इम्यून सिस्टम का अच्छा साइन है कि नहीं? बेशक ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर आपका लिम्फ नोड या गुठलियाँ भर जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो जो डेब्री, जो गंदगी आपके ब्लड्स में, टिश्यूज़ में है, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये जो गुठलियाँ होती हैं ये एक तरीके से क्लियरेंस का काम करती हैं। जो भी डेब्री या गंदगी आपके ब्लड से टिश्यूज़ में होती हैं उसको ये क्लियर करती हैं। तो यस, अगर ये इम्यून सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है आपका, तो ये गुठलियाँ भी स्वेल हो जाएंगी। मगर गुठलियों के जो स्वेल होने की अदर वजूहात, जो दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं, वो है इन्फेक्शन, और कुछ कभी कभार अगर ये अनयूजुअली गैर मामूली तौर पे स्वेल रहें काफ़ी अरसे तक, तो इसको यकीनी तौर पे चेक कराना चाहिए अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से। और ये अगर ये अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से गुठलियाँ स्वेल हो गई हैं तो ये थोड़े अरसे बाद खुद ब खुद सही हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही फरमाया है मिस्टर इलियास ने। दूसरा सवाल है महमूद ख़ान की तरफ से। ये मैंने कैंसाइनो वैक्सीन के बारे में एक वीडियो बनाई थी और बताया था कि वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो उस पे उन्होंने कमेंट किया है महमूद ख़ान साहब ने कि मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ। कैंसाइनो बायो से क्या पानी वाला वैक्सीन तो नहीं लगाया? अच्छा, तो उनका कहने का मतलब ये है कि उनको कैंसाइनो वैक्सीन लगी थी, उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुआ। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये प्लेसिबो या खाली वाटर तो इंजेक्ट नहीं कर दिया इनमें? तो ऐसी बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई वैक्सीन लगी है, किसी भी टाइप की वैक्सीन लगी है, बेशक वो फाइज़र हो, एस्ट्राजेनेका हो, मॉडर्ना हो, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, कैंसाइनो, जॉनसन, जो भी वैक्सीन हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा ही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वैक्सीन लगने के बाद। कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो कुछ पेशेंट्स जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सर में दर्द, बुखार हो जाना, बॉडी में वीकनेस, फटीग, लिथार्जी, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, ये कहलाते हैं माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स। और बहुत कम लोग होते हैं, जिनकी रेशो बहुत कम है, जिनमें सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या प्लेटलेट्स का कम हो जाना शामिल है। तो महमूद साहब, अगर आपने वैक्सीन लगाई है और आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सही वैक्सीन नहीं लगी। इसका मतलब ये है कि आप में वो सिम्टम्स नहीं पैदा हुए साइड इफ़ेक्ट्स के, जो अक्सर पेशेंट्स में होते हैं कि वो दे रिकवर क्वाइट वेल आफ्टर वैक्सीन। ओके, मगर ये अच्छा सवाल है। जो थर्ड सवाल है वो मिस सारा खान ने किया है। ये ज़रा सा टेक्निकल मेडिकल क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके इसका सिंपल आंसर दूँ। मिस सारा पूछती हैं कि आई एम पेशेंट ऑफ एंटीकोगुलेशन लूपस प्लस seconded ITP, my age is 28 years, which vaccine suitable for me, please reply। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इनको लूपस है और ITP जो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की बीमारी है वो है। असल में ये जो डिज़ीज़ होती हैं ये प्लेटलेट्स को अफेक्ट करती हैं। जो इन पेशेंट्स में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाते हैं। तो ये पूछ रही हैं कि इनके लिए कौन सी वैक्सीन सूटेबल है। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आंसर है
ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ویکسین اوائڈ کریں جن کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں پلیٹلیٹ کو کم کرنا یا تھرومبوسس، جیسے کہ ایسٹرازینیکا ہو گئی. یہ ڈیفینیٹلی اوائڈ کریں ایسٹرازینیکا کو، اور کوشش کریں اگر ان کو ٹریول نہیں کرنا باہر تو چائنا کی جو ویکسینز ہیں سائنوفارم اور سائنوویک وہ بہت اچھی ہوں گی ان کنڈیشنز میں. مگر اگر ان کو ٹریول کرنا ہے تو یقینی طور پہ ان کو وہ جو 4 ڈفرینٹ ویکسینز ہیں فائزر، ماڈرنا، ایسٹرازینیکا اور جانسن لگانی پڑے گی. اگر تو ٹریول کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ فائزر کی ویکسین زیادہ بہتر ہوگی ایسٹرازینیکا سے کمپیئرڈ اور ماڈرنا سے کمپیئرڈ. مگر اگر ٹریول نہیں کرنا تو ان کو چاہیے کہ چائنیز کی ویکسین لیں، سائنوفارم اور سائنوویک. مگر ویکسین لگانے سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پلیٹلیٹس اور ڈی ڈائمر چیک کرا لیں. ان کو چیک کرانے کے لیے ان کو CBC کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا، جس کو کہتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، جس میں پلیٹلیٹس کے نمبرز آ جائیں گے، اور ڈی ڈائمر کا بلڈ ٹیسٹ جو انڈیکیٹ کرے گا کہ تھرومبوسس ہو سکتی، کلاٹنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ سائنوفارم اور سائنوویک لیجئے اگر ٹریول نہیں کرنا. اگر ٹریول کرنا ہے تو فائزر ان کے لیے بہتر ہے. اور ویکسین لگانے سے پہلے یہ اپنے CBC اور ڈی ڈائمر کر لیجئے. جو چوتھا سوال ہے وہ مس شازیہ کی طرف سے ہے. یہ میں نے کل میرے خیال سے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو بازو میں ویکسین لگ جاتی ہے اس کے بعد جو درد ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں. اس ویڈیو پہ ایک کمنٹ آیا تھا مس شازیہ کی طرف سے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیا پریکاشنز ہو سکتا ہے PCR ٹیسٹ سے پہلے کہ آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے. اگین بڑا اچھا سمپل سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کون سی پریکاشنز لیں PCR ٹیسٹ کرانے کے لیے. تو اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا PCR ٹیسٹ چند دنوں بعد ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے کیونکہ اگر وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو آپ ٹریول نہیں کر سکتے، تو کچھ پریکاشنز لینی بہت ضروری ہے. 3 سے 4 دن پہلے آپ اپنا لوگوں سے انٹریکشن کم کر دیجئے. اگر آپ انٹریکشن کرنا لازمی ہے، یعنی آپ جاب کرتے ہیں یا گھر میں دوست احباب آ رہے ہیں، تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ماسک پہنیے، سوشل ڈسٹینسنگ کیجیے اور اپنی ہینڈ ہائیجین کا استعمال بہت ضروری ہے. ہینڈ ہائیجین کا خیال کیجیے، ریگولر سینیٹائزر کا یوز کیجیے. کیونکہ 3 سے 4 دن پہلے اگر آپ کو کووڈ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو 3 سے 4 دن چاہیے ٹیسٹ کو پازیٹیو آنے کے لیے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے 3 سے 4 دن بعد ٹیسٹ کرانا ہے PCR کا، تو اس سے پہلے آپ نے ایکسٹریم پریکاشنز لینی ہے. ماسک پہننا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ اور ہینڈ سینیٹائزرز کا ریگولر استعمال. تو یہ میرے خیال سے یہ میرے لیے میرا یہ مشورہ ہے ان کے لیے. جو 5واں سوال ہے وہ رومی علی کی طرف سے ہے. سر آئی ہیڈ ایسٹرازینیکا فرسٹ ڈوز 2 weeks before, nothing side effects but slightly little body pain. I take paracetamol 1, I was fine. After that I'm totally fine. Can I get the second dose in 3 months? سو رومی علی کی طرف سے سوال یہ ہے کہ ان کو ایسٹرازینیکا کی ویکسین لگی تھی 2 ہفتے پہلے. اس کے بعد ان کو سلائٹ باڈی پین ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پیراسیٹامول لی، اور پیراسیٹامول لینے کے بعد وہ پین سیٹل ہو گیا. تو کیا وہ سیکنڈ ڈوز لے سکتے ہیں 3 مہینے بعد؟ جی بالکل. جو گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلی ڈوز کے 3 سے 4 ہفتے بعد سیکنڈ ڈوز لگا سکتے ہیں. مگر اب جو ایویڈنس اور ریسنٹ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں، تقریباً 8 ویکس کے بعد اگر آپ سیکنڈ ڈوز لگائیں تو سیکنڈ ڈوز از مور افیکٹو کمپیئرڈ ٹو اگر آپ 4 ویک بعد لگائیں. یعنی اگر آپ 8 ویک بعد لگائیں گے تو سیکنڈ ڈوز زیادہ افیکٹو ہوگی بنسبت اس کے جب آپ 4 ویک بعد لگائیں. تو جی بالکل 3 months از آلسو فائن. 3 months از آلسو 3 مہینے کا گیپ پہلی اور سیکنڈ ڈوز کے بعد جو ہوتا ہے، یہ اکثر اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سے ممالک یہ ٹائم فریم یوز کر رہے ہیں. تو بالکل آپ بالکل سیکنڈ ڈوز لگائیے. 3 مہینے از ایبسلیوٹلی فائن. اوکے. جو 6واں سوال ہے انصر بٹ کی طرف سے. انصر صاحب بھی اکثر بہت اچھے سوال کرتے ہیں اور ریگولر سبسکرائبر ہیں اور ریگولر انٹریکٹ کرتے ہیں کمنٹس پہ، تو بہت بہت شکریہ. ان کا سوال یہ ہے کہ بہت ہی اچھی اور مفید معلومات فراہم کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. ایکچولی سوال نہیں، ایک کمپلیمنٹ ہے، تو بہت بہت شکریہ.
مسٹر انصر. آپ ویسے بھی بڑے اچھے سوال کرتے ہیں, تھینک یو. جو 7واں سوال ہے مسٹر انصر کی طرف سے, محترم ڈاکٹر صاحب آپ واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دیں تاکہ مشکل میں مبتلا لوگ ویکسین کے بارے میں مزید سوال کر سکیں. آپ کے چینل سے بہت زیادہ لوگ مدد حاصل کر رہے ہیں. اگین میرے خیال سے امپورٹنٹ سوال ہے. شروع میں جب میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا تھا لوگوں کو, تو وہ اکثر واٹس ایپ پہ مجھ سے انٹریکٹ کرتے تھے. مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کیونکہ میری بھی ایک فیملی لائف ہے, ورک لائف ہے, اور میں یوٹیوب کا چینل آن دا سائڈ کرتا ہوں لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے, تو اکثر یہ دیکھا گیا تھا کہ رات کو 2-3 بجے لوگ مسلسل واٹس ایپ پہ کالز کر رہے ہیں, 2 بجے 3 بجے 4 بجے, تو کافی ڈسٹربنس ہو رہی تھی میری فیملی لائف پہ. بے شک میں 24 آورز اویلیبل ہوں آپ لوگوں کے لیے, مگر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ آؤٹ آف آورز فون کر رہے ہیں رات کے 2 3 4 بجے تو کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہونی چاہیے جب آپ فون کیجئے. جب میں نے 2-3 بار فون اٹھایا تو ایک سبسکرائبر یا پیشنٹ کو انگزائٹی ہو رہی تھی. Obviously that's important for him, but I think you need to take into consideration کہ ہم ڈاکٹرس کی بھی ایک فیملی لائف ہوتی ہے, پرسنل لائف ہوتی ہے, ورک لائف ہوتی ہے. تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگوں سے واٹس ایپ میسیج شیئر کرنے کا, مگر آپ لوگوں کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہے تو آئی ایم اویلیبل 24 آورز اے ڈے. اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہاسپٹل میں چلا گیا ہے اور آپ نے سیکنڈ اوپینین لینا ہے, کوئی مشورہ لینا ہے, تو بے شک آپ رات کے 2 بجے کیجئے, 3 بجے کیجئے, 4 بجے کیجئے, آئی ڈونٹ مائنڈ. مگر اگر کوئی سمپل سا سوال ہے تو آپ دن میں مجھے میسیج کیجئے یا وائس میسیج کر دیں واٹس ایپ پہ, تو یہ میرے خیال سے اٹس ریزنیبل. اگر آپ سمجھتے کہ میں ریزنیبل بات نہیں کر رہا تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا, تو میں کوشش کروں گا جو لوگ مجھ سے واٹس ایپ نمبر مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں, ایسے کوئی قباحت نہیں ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ عرصے بعد اپنا واٹس ایپ نمبر بھی پبلسائز کرنا شروع کر دوں. 8واں سوال ہے, میں نے ایک ہیڈ ایک سر میں درد کی ویڈیو بنائی تھی, سر میں درد ویکسین کے بعد جو ہوتی ہے. مس ندا نے سوال کیا ہے, السلام علیکم سر, میں نے کل پاک ویک لگوائی ہے, رات 10 بجے سے ابھی تک میرا فیور 101 ہے. اب سر میں باڈی میں پین ہو رہا ہے, اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, بڑا کامن سا سوال ہے, اکثر پوچھا جاتا ہے پیشنٹس میں. جو ویکسین لگانے کے بعد سائنو ویک یا کوئی بھی ویکسین ہے تو کچھ مائلڈ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا, جس میں ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے بخار کا ہو جانا. تو ایڈوائس یہی ہے کہ بخار کا ہو جانا یا باڈی پین کے لیے آپ پیراسیٹامول یا پیناڈول کا ریگولر استعمال کریں. جو میکسیمم ریکمینڈڈ ڈوز ہے پیراسیٹامول یا پیناڈول کی وہ ہے 1000 ملی گرام یا 1 گرام. اگر پیراسیٹامول 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ آتی ہے تو آپ 2 ٹیبلٹ لے سکتے ہیں ایک وقت میں, اور دن میں آپ 4 بار لیجئے, ہر 6 گھنٹے بعد 2 ٹیبلٹ لیجئے. یعنی 24 آورز میں یعنی 24 گھنٹے میں آپ ٹوٹل 8 ٹیبلٹ لے سکتے ہیں پیراسیٹامول کی 500 ملی گرام. اگر تو پیناڈول کا 625 ملی گرام کا ٹیبلٹ ہے تو ایک لیجئے دن میں 4 بار. تو یہ آپ ریگولر استعمال کیجئے ہر 6 گھنٹے بعد پیراسیٹامول. 1 سے 2 دن لگتے ہیں یہ سیٹل ہونے میں, تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ ایک کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ اپنی ہائیڈریشن کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اور وائٹامنس لیجئے تاکہ آپ کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو. جو 9واں سوال ہے وہ ہے مسٹر اشفاق الرحمان کی طرف سے, السلام علیکم میرے پیارے, میں نے ایسٹرازینیکا کا 1 ڈوز لگایا ہے اور لیبارٹری والے کہہ رہے ہیں کہ مشکل نہیں ہے, ایک ہی کافی, اور اب سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں. میں نے متحدہ عرب امارات جانا ہے وزٹ ویزے پر, میں پہلے بھی جا چکا ہوں اور اب ویزا کینسل ہے, اب دوبارہ جانے والا جاؤں گا, برائے مہربانی مجھے بتا دیں کیا وہ مجھے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں, کیا وہ
کارآمد ہے اور نادرا سے رجسٹر ہو جائے گا۔ تو مسٹر اشفاق میرے بھائی، آپ کو ایسٹرازینیکا کی 2 ڈوزز لگانی بہت ضروری ہیں۔ لازمی ہے کہ آپ 2 ڈوزز لگائیں ایسٹرازینیکا کی اگر آپ متحدہ عرب امارات یا UAE جانا چاہتے ہیں۔ 1 ڈوز پہ آپ کو وہ الاؤ نہیں کریں گے جہاں تک میری انفارمیشن ہے۔ آپ کو 2 ڈوز یقینی طور پہ لگانی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو نادرا سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا۔ اگر آپ 1 ڈوز کے بعد سرٹیفکیٹ لیں گے نادرا سے تو وہ آپ کے سرٹیفکیٹ پہ خالی 1 ڈوز ہی مینشن کریں گے، جو آپ کو آگے جا کے پرابلم دے گا امیگریشن پہ، اور فلائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو بورڈنگ پہ وہ آپ کو بورڈنگ نہیں کرنے دیں گے وداؤٹ 2 ڈوز۔ یہ ایک کلیئر گائیڈ لائنز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے گلف کنٹریز میں جو رولز ہوتے ہیں وہ رولز ہوتے ہیں، آپ رولز کو بریک نہیں کر سکتے، بے شک آپ کتنے بھی پاورفل ہو۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2 ڈوزز چاہیے ایسٹرازینیکا کی تو آپ کو دونوں ہی لگانی پڑے گی۔ جو آخری سوال ہے وہ ہے L11 کی طرف سے۔ What should be the time duration between the 2 doses if the first dose was Sinovac or Sinopharm and the second dose is Pfizer or Moderna? If both doses was Sinopharm or Sinovac, time duration between 2 doses is 3 to 4 weeks. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر 2 ڈفرینٹ ویکسینز آپ لگا رہے ہیں، یعنی آپ نے پہلی ڈوز سائنوفارم کی لگائی اور دوسری آپ لگانا چاہتے ہیں ایسٹرازینیکا کی، تو ان دونوں میں کتنا ٹائم اسپین ہونا چاہیے؟ تو اس کا جو میرے خیال سے جو آنسر ہے وہ ٹائم اسپین وہی رہے گا، یعنی 3 سے 4 ویک۔ یعنی اگر آپ پہلی ڈوز سائنوفارم لگا رہے ہیں، دوسری ایسٹرازینیکا لگا رہے ہیں، تو ٹائم اسپین وہی 3 سے 4 ویک رہے گا جو آپ دوسری ویکسینز پہ لگاتے ہیں۔ مکس اور میچ جو اسٹریٹجی ہے اس میں بھی وہی 3 سے 4 ہفتے کا ٹائم اسپین یوز کیا گیا ہے، جو بھی ڈیٹا اور ریسرچ جہاں تک میں نے دیکھا ہے۔ تو آنسر یہ ہے، یو شوڈ give only 3 to 4 weeks between the first dose if it was Sinopharm and the second dose is AstraZeneca. Okay. تو یہ تھے ٹاپ 10 سوال پچھلے 24 گھنٹے میں۔ باقی جو سوالات ہیں وہ میں کمنٹ سیکشن میں جیسے ٹائم ملتا ہے میں آنسر کر دیتا ہوں۔ کل میں دوبارہ ایک ویڈیو کروں گا جس میں کوشش کروں گا کہ 10 جو ٹاپ سوال ہیں وہ مینشن کروں اپنی ویڈیو پہ۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔